अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब एक बड़ा सूबा है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर ज़रूरियात भी ज़्यादा हैं। हेल्थ एक बड़ा शोबा है और पूरे पंजाब के अंदर जो करोड़ों लोग हैं उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ फराहम करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा की तरह अपने तौर पर बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रही है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि एक बड़ी तिब्बी तालीमी दरसगाह है और टॉप के ऊपर है और इसका मेरिट भी सबसे ज़्यादा है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि एक तारीख़ी अहमियत के हामिल है और इसकी तारीख़ 150-200 साल तक पुरानी है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज जो कि वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। और मैं अगर अपने टॉप फेवरेट लोगों की बात करूं तो उनके ऊपर टॉप के ऊपर यही आते हैं। इनकी जितना मैंने इनको देखा है, जितना करीब से देखा है, जितनी इनकी खदमात को देखा है, वो यकीनन सताइश के काबिल हैं और ये मुसलसल काम करने वाले और मेहनत करने वाले इंसान हैं जब से मैं इनको देख रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने इंतहाई मसरूफ़ टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारे को संभालना, म्यू अस्पताल जो 9 दूसरे अस्पताल, और अब तो आप माशाल्लाह नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेडी एचिसन, लेडी वेलिंगटन जो कि गायनी के हवाले से अपनी पहचान रखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो इस सारी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपके आने का यहाँ पे, और आपका आना हमेशा हमारे लिए बड़ी खुशी का और बरकत का बायस होता है हमेशा, तो बहुत शुक्रिया आज तशरीफ़ लाने का। मैं सबसे पहले हम आएंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप प्रिंसिपल सिम्स रहे हैं, वहाँ पर भी हम आपको देखते रहे हैं, आप बहुत एक्टिवली बहुत ज़बरदस्त काम करते रहे हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास बैठे हैं, हम पीछे भी जब बैठे हों तो कोई फीडबैक ले तो हमारी जो मैं अल्फाज अब कह रहा हूँ यही मेरी राय इनके पीछे भी होती है। और जो मेडिकल के शोबे को लोग जानते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो समझते हैं, उनको सबको पता है कि प्रोफेसर महमूद अयाज एक ब्रांड है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा सर, किंग एडवर्ड को लेके आप क्या विजन क्या है, आपके क्या गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं? देखिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 166 साला कदीम तिब्बी दरसगाह है। बिल्कुल ऐसे। मैं इसको दरसगाह तो नहीं कहता, इसको दरगाह का दर्जा देता हूँ कि लोग जहाँ पर आते हैं, इल्म हासिल करते हैं और फिर अपना फैज़ सारी दुनिया में उसको तकसीम करते हैं। और किंग एडवर्ड के तलबा आपको पता है कि पिछले 166 साल से सारी दुनिया में फैले हुए हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। ये हमेशा से पिछले 166 साल से पाकिस्तान की मेरिट नंबर 1 मेडिकल, पहले कॉलेज था फिर यूनिवर्सिटी रही। मुझे नहीं याद पड़ता कि बरसगीर की तकसीम से पहले और पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कोई एक ऐसा इदारा पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो जिसने 166 साल से अपना मेरिट नंबर 1 बरकरार के ऊपर रखा है। और इसमें तलबा की काविश, क्योंकि बहुत ही ज़हीन तलबा आते हैं, और उसके बाद यहाँ की जो फैकल्टी जो उनको तालीम देती है, उनको ग्रूम करती है, उनको आगे बढ़ने में उनको मदद देती है, वो भी पाकिस्तान की बेहतरीन और सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी जो है ना वो यहाँ पर आती है। तो जब नहायती काबिल तलबा, नहायती ज़हीन तलबा का इम्तिज़ाज होता है बहुत ही काबिल और बहुत ही मेहनती असातिज़ा के साथ, तो उसका प्रोडक्ट ज़ाहिर है एक ऐसा ही पैदा होगा जो कि ना सिर्फ अपने अदारे का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का, बल्कि इस दुनिया में जहाँ जहाँ ये तालिब इल्म गए हैं उसका नाम रोशन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मुश्तरका काविश है और दहाइयों नहीं सदियों से चली आ रही है। और आपके जो स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं, जैसे मकबूल अहमद ब्लॉक है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमेशा जहाँ भी दुनिया में सर्व करते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी को और आप लोगों को और अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर ही वो याद रखते हैं और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी दिए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की इल्युमिनाई को देखें और उसका तकाबली जायज़ा लें बाकी इल्युमिनाई के मुकाबले में, तो मैं एक दफ़ा फिर से दोबारा कहूँगा कि शायद मैं इस टॉपिक पे दोबारा भी आपसे बात करूँगा, लेकिन शायद ही कोई इल्युमिनाई इस तरीके से अपनी अदारे की खिदमत करती हो। बहुत ही काबिल तकलीद मिसाल है और मैं चाहूँगा कि बाकी यूनिवर्सिटियाँ उनकी भी इल्युमिनाई इनकी मिसाल को एक मिसाल बना के तो अपने सामने रखें और ताकि अपने इदारों की खिदमत कर सकें। और हम बतौर फैकल्टी और बतौर
کسٹوڈینز آف دس یونیورسٹی، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. Definitely. آپ نے شروع میں سے بات کی تھی ویژن کے بارے میں. جی. دیکھیے ویژن کوئی خاص نہیں ہے. ویژن وہی ہے جو شاید صدیوں سے اس ادارے کی ویژن چلی آ رہی ہے، اور شاید راہیں کچھ اس طرح کی متعین کر دی گئی ہیں یہاں کے آنے والے پرنسپلز کے لیے اور وائس چانسلرز کے لیے کہ غیر ارادی طور پہ ان کو نہایت ہارڈ ورکنگ ہونا پڑتا ہے، ہانسٹ ہونا پڑتا ہے، اور لائل ٹو دی انسٹیٹیوشن ہونا پڑتا ہے. یہ کچھ ان بلٹ ہے، کچھ ایسا ہے کہ چاہے وہ اس ادارے کا طالب علم رہا ہوا یا نہیں، لیکن جو پرنسپل یا وائس چانسلر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس ادارے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پوری اپنی صلاحیت، پوری اپنی قابلیت، پوری اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اہلیت دی ہوئی ہے وہ استعمال کرتا ہے اس ادارے کی ترویج کے لیے. اور جہاں پہ آج اس ادارے کو آپ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں اس میں کسی ایک فرد کا ایک مجموعی کاوش ہے، مطلب رول نہیں ہے. یہ ایک مجموعی کاوش کا نتیجہ کہ آج اس یونیورسٹی اس شکل میں یہاں پہ موجود ہے. تو وین ہمارا بہت سادہ سا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طالب علم ہمیشہ کی طرح یہاں پہ نیا علم حاصل کریں. ٹھیک ہے. ہم اپنے طالب علموں سے کہتے ہیں کہ ایسے علوم کی تلاش میں رہیں، ایسے علوم کی طرف جائیں جہاں پہ جو علوم یہاں پہ بھی دستیاب نہیں ہیں، ایسی سکلز حاصل کریں، ایسا نالج حاصل کریں تاکہ جب اس کو سیکھ لیں تو واپس آ کے اپنی وطن کی خدمت میں اس کو استعمال میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں صرف علم حاصل کرنا شاید کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس علم میں جدت پیدا کرنا اور کمال حاصل کرنا، جو جدید عصری تقاضے ہیں ان کے ساتھ وہ کمال حاصل کرنا وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ مولانا روم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، جس کا مطلب ہے کہ اف یو اچیو ایکسلنس، کہ اگر آپ کمال حاصل کر لیتے ہیں تو ساری دنیا آپ کو ستائش بری نظروں سے دیکھتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے. لیکن اس کے تقابل میں انہوں نے ایک اگلا مصرع کہا کہ کسبی کمال و علم، کہ اف یو لیک ان یور نالج اینڈ ان یور وزڈم، تو نجزرد بنیم جو کہ آپ کی جو اوقات ہے وہ جو جو کے آدھے دانے کے برابر ہے. سو دیٹ از واٹ یو آر، کہ اگر آپ ایکسلنس نہیں حاصل کرتے تو آپ جو کے آدھے دانے کے برابر ہے. تو دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم یہ اپنی جو بھی ہم قابلیت حاصل کرتے ہیں اس میں ہم کمال حاصل کریں، اور یہی کہ ہم کولینز بھی کرتے ہیں بہترین اس کی طرف. جی. اور تیسری بڑی بات ہے کہ ہم ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اس علم کی تلاش میں، اس جدت کی تلاش میں، نیا نالج کریٹ کرنے کی تگ و دو کے اندر، اور یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ ٹو اچیو ایکسلنس، کمال حاصل کریں، کہیں یہ نہ بھول جائیں کہ یہ تمام علم، یہ تمام کمال، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ ایک ایسے غریب کہہ لیں، مجبور کہہ لیں، بے سہارا مریض کے کام آ سکیں جو کسی اسپتال کی ایمرجنسی میں یا آؤٹ ڈور میں آپ کی ہمدردی کا متلاشی ہے اور آپ سے مدد چاہتا ہے، اور آپ اس کے کام آ سکیں. یہ سب اسی چیز پہ بوائل ڈاؤن کرتا ہے. تو یہی ہمارا ویژن ہے اور یہی کنگ ایڈورڈ کے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں جو نئی ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی، جیسے نواز شریف کینسر کیئر کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جب یہ بن جائے گا، میرا خیال ابھی جلدی آپ اس کا افتتاح بھی کریں گے، تو اس کے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی اصل قدر اس کو پتہ ہوتی ہے جس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. جی ہاں. یعنی ایک پیشنٹ جس کا علاج ہوگا، جو اس سے مستفید ہوتا ہے، جس کی بیماری دور ہوتی ہے، جس کی پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے، واپس آتا ہے، تو وہ اصل میں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا کام اس کے لیے کیا گیا. نواز شریف کینسر کیئر کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا، کتنی سہولیات وہاں پہ دستیاب ہوں گی، کیا کینسر کے علاج کے حوالے سے اب لوگوں کو بے فکر ہو جانا چاہیے؟ یہ جو آپ نے مجھ سے کینسر کیئر ہاسپٹل کے بارے میں بات کی، میں اس کا آپ کو پورا نام بتاتا چلوں. اس کا پورا نام ہے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ. کیونکہ جب ہم اس چیز کی نشاندہی کی گئی کہ جو ہے نا یہاں پہ کینسر ہاسپٹل ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے زیادہ جو اس پہ فوکس اور توجہ تھی وہ محترم میاں نواز شریف صاحب کی تھی. انہوں نے ہماری چیف منسٹر صاحبہ سے کہا کہ یہ جو کینسر کا جو پروجیکٹ ہے یہ یہاں پر ہونا چاہیے، اور وہ اس کے اوپر پوری ان کی توجہ تھی. انہوں نے اس کی ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں ہمارے سے پوچھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا، اور
بتایا، کیونکہ وہ خود بہت سارے ایسے ہاسپٹلس کو وزٹ کر چکے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اس ہاسپٹل کی جو ہے نا ترویج اس طریقے سے ہونی چاہیے. تو ہم ان کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اس سارے سلسلے. پاکستان کو نا مختلف قسم کے ہیلتھ چیلنجز کا سامنا ہے، ایسے ہی جس میں سے کینسر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت تیزی سے اس معاشرے میں پھیل رہی ہے. ایکسپینسو بھی بہت ہے اس کے علاج. پاکستان میں قریباً 2.25 لاکھ نئے کیسز آف کینسر ہر سال ڈسکور ہوتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ سے آ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میں گلوبوکون کے ڈیٹا سے بات کروں، مطلب باقاعدہ ڈیٹا، رجسٹرڈ ڈیٹا کے حساب سے بات کروں، اور انہی کا ہی کہنا ہے کہ ہر سال 2.25 لاکھ نئے مریض آتے ہیں ہر سال، اور ہر سال قریباً 1.25 لاکھ مریض کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. 1.25 لاکھ لوگ صرف پاکستان کے؟ جی، 1.25 لاکھ. اب یہ دیکھیں کہ یہ کیومولیٹو ہے، روزانہ کی بنیاد پہ دن بدن جو ہے نا یہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جب ظاہر ہے معاشرے کو کسی خطرے کا سامنا ہو تو سب سے پہلے تو اس کی نشاندہی کی جاتی ہے. نشاندہی تو ہو گئی. ہم نے کہا کہ کینسر جو ہے نا یہ رسپانسبل ہے تقریباً 5.5% اموات کا پاکستان کے اندر سالانہ. تو نشاندہی ہو گئی. اب جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے بچاؤ کا کچھ تدارک ہونا چاہیے، کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ نے بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز چلائیں اور بتایا کہ بھی یہ امڑتا ہوا خاص طور پہ چھاتی کے کینسر کے بارے میں. جی، سروائکل کینسر، مطلب گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہو گیا، خاص طور پہ پنجاب کی گورنمنٹ کو، ہماری چیف منسٹر صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب کو بہت اچھے طریقے سے اس کا احساس ہو گیا. یہ بھائی کینسر کیئر ہاسپٹل ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فوری طور پہ اس کو شروع کیا جائے. اور ذمہ داری کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو سونپی گئی کہ آپ اس میں لیڈ لیں، اس میں دیکھیں. یہ بھی ایک طرح سے آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ. تو زمین کی سلیکشن سے لے کے زمین کی پیمائش سے لے کر آج تک جو ہے نا کنگ ایڈورڈ اور اس کی فیکلٹی اس کا حصہ رہی. تو یہ پائن ایونیو پہ بن رہا ہے، اور یہ 332 کنال زمین کے اوپر بن رہا ہے. بڑا کنال، بہت پرائم لینڈ ہے. 74 بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ ہے. شاید ہی پنجاب، صوبہ پنجاب کے اندر یا جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر اس سے بڑا ہیلتھ کیئر پروجیکٹ کبھی لانچ کیا گیا ہو. اچھا. تو اس کے لیے بہت ہمیں کوشش کرنی پڑی. ہم نے لوکل نیشنل جو ہیں ہمارے کینسر اسپیشلسٹ، ان کا ایک کنسورشیم بنایا. قریباً کوئی ایک انٹرنیشنل کنسورشیم بنایا جس میں امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، آسٹریلیا، اور اس کے بعد جو ہے نا مڈل ایسٹ، ان ساری کنٹریز سے جو ہے نا اسپیشلسٹ کو شامل کیا گیا، اور اس کی ایک ویژن رکھی گئی، اس کی ایک بنیاد رکھی گئی. اور اس کے حساب سے پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے آئی ڈیپ سے کہا کہ بلڈنگ بنائی جائے. پراپر پیپر ورک کیا گیا ہر طرح سے. جی، قریباً کوئی 7 مہینے تو پیپر ورک میں لگ گیا ہمیں، اور اس میں پوری اس کی کنسٹرکشن ڈیٹیلز طے کی گئیں. ایک ایک چیز کو، ایک ایک کمرے کو، ایک 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 کوریڈور کو، ہر ایک چیز کو مد نظر رکھا گیا، اور اس اسپتال کی بنیاد رکھ دی گئی. اور محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ بنیاد آج سے 1 سال پہلے رکھی تھی، اور اس پہ انتہائی تیز رفتاری سے کام شروع ہو گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے 4 پیکیجز تھے. تو پیکیج اے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس کو ہم کینسر کیئر کلینک کا نام دیتے ہیں. اور یہ 150 بیڈڈ فیسلٹی ہے، جہاں پہ ہم مریضوں کو ایز این او پی ڈی سروسز فراہم کریں گے، اور جن مریضوں کو ان کو دیکھا جائے گا اور ان کا علاج انویسٹیگیٹ ہوں گے، علاج تجویز کیا جائے گا، اور کیموتھراپی انیشیٹ کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ پیکیج اے ہی صرف تکمیل کے مراحل میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ پیکیج بی، سی اور ڈی وہ بھی ساتھ ساتھ ہی کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اور ہر آپ دیکھیں گے کہ 4 یا 5 مہینے کے بعد ایک نئے پیکیج کا ہم افتتاح کریں گے. یہ قریباً کوئی 2 سال کا پروجیکٹ ہے. 2027 میں جی ہماری خواہش ہے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں. کتنے ہوں گے اس میں؟ جی اس میں 915 بیڈ ہیں ٹوٹل. 915 بیڈ. جی میرے علم میں نے چونکہ کچھ عرصہ مطلب پاکستان میں تو بہت عرصہ کام کیا، کچھ عرصہ ولایت میں، امریکہ میں، فرانس میں اور کچھ اور ممالک میں مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا. میری نظر میں ساری دنیا میں اس سے بڑا کینسر
हॉस्पिटल मेरे इल्म में तो नहीं है, ना ही मैंने विज़िट किया। टोटल पैकेज होगा, हर तरह के इलाज, सर्जरी जी, यहाँ पे जो है ना ये एक वन स्टॉप अरेंजमेंट होगी, जिसका मतलब है कि एक मरीज़ जिसको शक भी गुजरा है कि उसको कैंसर हो सकता है, वो वहाँ पे तशरीफ़ लाएगा, उसकी हिस्ट्री, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, उसके टेस्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशन, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो है ना सर्जरी, हर तरीके से वो सारा का सारा उसके लिए वहाँ पे मुहैया होगा। और सीएम साहिबा ने हमें साथ ये भी हुक्म दिया है कि वहाँ पे एक नया तरीका इलाज जो कैंसर का है, कोएबुलेशन, जो कि वो स्टार्ट करवा चुकी है मेयो हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा जी वहाँ पर भी जो है ना उसको इंस्टॉल किया जाए। बल्कि आज आपके आने से पहले मैं जिस मीटिंग में से उठ के आया तो उन्होंने कहा कि ये जो कोएबुलेशन का तजुर्बा इतना कामयाब रहा है कि उनका ख्याल है कि साउथ पंजाब में निश्तर में, और फिर फैसलाबाद में, और एक नॉर्थ पंजाब में जो है ना ये मशीन इंस्टॉल होनी चाहिए रावलपिंडी में, और 2 उन्होंने कहा कि कैंसर केयर हॉस्पिटल की मुख्तस की जाएंगे, क्योंकि ये इतना सक्सेसफुल है कि हमारा ख्याल है कि इसको ये शुरू में लगेगा कि शायद बहुत महंगा है, लेकिन देखिए एक ऐसा मरीज़ जिसको कैंसर की शिकायत हो, तमाम कैंसर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो ख़ास कैंसर है, छाती का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, गुर्दों का कैंसर है, जिगर का कैंसर है, अगर इन कैंसर्स को आप देखें तो ये 4 कैंसर उनकी भी खास स्पेसिफिकेशन के साथ उनके लिए इसमें यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से इसका आगाज़ करेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, और जैसे कोएबुलेशन मशीन की अभी बात चली है, मेयो अस्पताल के अंदर पहली बार ये लेके आए हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोएबुलेशन मशीन के हवाले से। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल, जो कि प्रोफेसर महमूद अयाज साहब हमें बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है, 900 प्लस बेड्स का हॉस्पिटल है जो कि तामीर किया जा रहा है। 1 साल गुजर गया, 1 साल रह गया, 2027 तक फुल फ्लैज जो है ये ऑपरेशनल होगा। सर ये हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, कोएबुलेशन मशीन मेयो अस्पताल के अंदर आप लेके आए और ये पहली बार था तो लोग इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया, लोग हर बंदा चाह रहा था कि उसको इस मशीन के ज़रिए कोई इलाज मिल जाए। ये एक तो ये बताइएगा ये किस हद तक किस किस कैंसर के लिए कारआमद होती है, और इसका नेक्स्ट आपने क्या सोचा है, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? थोड़ा सा मैं इसका हल्का से आपको हिस्ट्री बता दूं कि लास्ट ईयर दिसंबर में चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है ना चाइना तशरीफ़ ले गई। ये उनका एक लिहाज से मेडिकल इंफॉर्मेटिक टूर था कि वो जो नई जिद्दत आई है मेडिसिन के अंदर, मशीनरी, इक्विपमेंट, दवाइयाँ, उसके बारे में वो उनका एक इंफॉर्मेटिव टूर था। तो वहाँ पे ये जो इंट्रोड्यूस हुई इस मशीन के साथ, उनका ख्याल था कि ये बहुत कारआमद मशीन है। उन्हें वहीं से हमारे जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं अज़मत महमूद ख़ान साहब, उनको कहा कि ये बहुत कारआमद मशीन है, आप इसके बारे में देखें, सोच विचार करें। और उनकी ख्वाहिश थी कि इसको पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ों के लिए लाया जाए। खैर जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई तो किंग एडवर्ड की फैकल्टी को इन्वॉल्व किया गया, मुझसे पूछा गया, तो बहुत ईमानदारी से मैं कहूँ कि शायद ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी। हमें क्रायोबुलेशन का तो पता था हमेशा नई चीज़ें, लेकिन कोएबुलेशन के बारे में हमें जो है ना इतना इल्म नहीं था। तो हमने फिर इसके बारे में तहकीक की, बहुत से अपने फ़ॉरेन जो कंसल्टेंट से रेडियोलॉजी के इंटरवेंशन उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत कारआमद टेक्निक है और ये अमेरिका में प्रैक्टिस होती है, लेकिन बहुत महंगी है अमेरिका में और आम लोग भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने यही रिपोर्ट भी दी तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि महंगी या सस्ती का सवाल नहीं है, आपसे तो ये पूछा गया था कि कारआमद है कि नहीं। हमने कहा जी कारआमद है। तो उन्होंने कहा फिर ये मशीन पाकिस्तान में लाई जाए। अच्छा, ये चाइनीज़ इक्विपमेंट था, हमारे पास PVMS जो है हमारी फॉर्मुलरी है, उसके अंदर जो है ना ये उसमें शामिल नहीं थी। तो फिर हमने इसकी स्पेसिफिकेशंस को, इसकी जो है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। हमें फिर एक मरतबा को 6 माह लग गए इसको सारे को तरतीब में लाते हुए। अच्छा। और फिर ये इतना पेचीदा काम था? जी, इतना पेचीदा काम था क्योंकि एक मशीन जो पहले नॉर्मल MRI टाइप ना, जी हाँ, नई टेक्नोलॉजी है जो कि नोन ही नहीं है, और उसको पाकिस्तान में लाना और मरीज़ों पे इस्तेमाल करना, तो मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा जुर्रत वाला काम था। खैर चीफ मिनिस्टर साहब ने जुर्रत दिखाई, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो हमने ये सारी रेगुलेशंस में स्पेसिफिकेशंस में जो बनाई गई थी उसको किया। और उसके बाद और इसमें ये थी कि किंग एडवर्ड ने हमने बाकी फैकल्टीज़ को हमने
ہم نے علامہ اقبال کی فیکلٹی کو شامل کیا, ہم نے فاطمہ جناح کی فیکلٹی کو شامل کیا, ہم نے نشتر کی فیکلٹی کو شامل کیا, ہم نے فیصل آباد کی فیکلٹی کو شامل اچھی کیا. طرح سے اسے سمجھا. جی پورا. جب سب کی طرف سے یس آ گیا تو پھر ہم نے اس کو کیا, اور ہم نے لاسٹ جون میں اس کا آرڈر, یہ جو پچھلا جون گزرا اس میں آرڈر پلیس کیا. 3 ماہ لگ گئے اس کی امپورٹ ہونے میں. تو 26 ستمبر کو ہم نے 2025 کو ہم نے اس کو میو ہاسپٹل میں انسٹال کیا, کیونکہ ہماری خواہش تھی کہ سب سے پہلے ہم اس کو میو ہاسپٹل, کیونکہ میو ہاسپٹل میں نا جو مریضوں کی آمد ہے وہ بہت زیادہ ہے باقی اسپتالوں کے مقابلے. تو کینسر کا پورا ایک پورا انکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے, تو ہماری خواہش تھی کہ یہیں پہ ہو. سی ایم صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو یہیں پہ رکھا جائے. پھر ہم نے اس مشین کو لائے, انسٹال کیے, چائنیز ایکسپرٹس آئے, ان کے ساتھ ہماری بہت ساری میٹنگس ہوئیں. ہم نے اپنے ڈاکٹرس کو ٹرین کرنے کے لیے چائنا بھیجا, چائنا سے وہ ٹرین ہو کے آئے. صرف اس کے لیے کوابلیشن مشین؟ جی صرف اس کے لیے, کیونکہ ایک نئی اکوپمنٹ تھا نا, اس میں ٹریننگ کی ضرورت تھی. تو خیر وہ وہاں سے آئے اور انہیں کہا کہ چائنا میں, ہمیں پھر پتہ چلا کہ چائنا میں قریباً یہ کوئی 100 سے زیادہ اسپتالوں میں یہ مشین انسٹال ہوئی, اور 1 لاکھ مریضوں کا اس پہ جو ہے نا اس کا پروسیجر ہو چکا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملی. ہم نے پھر بھی انسسٹ کیا کہ نہیں, ہمیں جو چائنیز ایکسپرٹ جو سب سے ٹاپ موسٹ مسٹر یون جو سب سے ٹاپ موسٹ چائنیز ایکسپرٹ ہے, ہم نے کہا کہ جی وہ آئیں گے اور ہم ان سے بھی استفادہ حاصل کریں گے. اچھا پھر ہم نے مشین کو انسٹال کیا, اور ہم نے جو ہے نا بہت کیئرفلی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی فیکلٹی نے ان کی گائیڈ لائنس بنائی, کیونکہ پہلے چونکہ مشین ہی نہیں تھی اور گائیڈ لائنس بھی نہیں تھی, تو گائیڈ لائنس ہم نے بنائی گئی, جس کا مطلب ہے کہ ان 4 جو ہے چھاتی کے کینسر کے لیے, پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے, اور جو ہے جگر کے کینسر کے لیے, اور گردے کے کینسر کے لیے کیا جائے گا. اور وہ گائیڈ لائنس بنائی کہ کیا سائز ہوگا, کیا لوکیشن ہوگی, کتنا نمبر ہوگا, اس کو ٹویٹ کیا جائے گا. کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ جیسے ہم اس کو لانچ کریں گے تو ہیوج اماؤنٹ آف پیپل ول بی کمنگ, اور ایسا ہی ہوا. مطلب لگتا تھا کہ میو ہاسپٹل میں شاید کوئی چیز مفت ہم بانٹ رہے ہیں, تو اس طرح لوگوں نے آنا شروع کیا. بہرحال وہ اور ہم نے جو اپنے پہلے جو ہے نا مریض جو ہے نا ان کو پہلے آپریٹ کیا, یہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھے. ہم بہت تشویش سے خود بھی جو ہے نا اس کا علاج دیکھ رہے تھے کہ کتنا کامیاب ہوتا ہے, پر ہمیں اس کا اندازہ, کیونکہ یہ مشین ہے ایسی کہ پہلے ٹیومر کو جو ہے نا ہیٹ کیا جاتا ہے پروب کے ذریعے, ایک پروب انٹروڈیوس کیا جاتا ہے انڈر الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کے کنٹرول کے ذریعے, اور اس کو پہلے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کو فریز کیا جاتا ہے. -189 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کے ٹیمپریچر کو گرایا جاتا ہے. اس میں ایک آئس بال بنتا ہے, یعنی کہ ٹیومرز کے سیلز کو پہلے اتنا ٹھنڈا کر دی جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتے اتنی ٹھنڈ میں. پھر اس کے بعد اسی ذریعے اس کو کویبلیشن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو فریز کرنے کے بعد پھر اس کو تھا کیا, اس کو وارم کیا جاتا ہے, اور 80 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر اوپر لے کے جایا جاتا ہے. اور آپ اس سارے پروسیس کو انڈر الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی گائیڈنس خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جی, اور اس کے بعد جب ہمارا پہلا آپریشن ہم نے یہ پروسیجر کیا تو مریض نے 2 گھنٹے بعد کہا ڈاکٹر صاحب مجھے گھر جانے کی اجازت دیں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. 2 گھنٹے جی, تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہاں جی, ہم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے, آپ یہاں پہ کچھ دیر تشریف رکھیں, ہم اس کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں. تو 2 دن کے بعد جب وہ بہت ہی پریشان ہوئے کہ مجھے گھر جانے, مجھے کچھ ہے نہیں, میں اٹھ رہا ہوں, بیٹھا ہوں, کھا پی رہا ہوں. اچھا پھر ہم نے بریسٹ کے لیے کیا, پھر ہم نے کڈنی کے لیے کیا, تو تمام نتائج ایک جیسے تھے اور ٹیومر ٹوٹلی ایبلیٹ ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوابلیشن میں پیشنٹ کو ڈالا, کینسر کے پیشنٹ کو 2 گھنٹے میں اس کے سیلز سارے ڈیڈ کر دیے. جی بالکل, اینڈ ہی واز اوکے. اب جتنے بھی نئے پروسیجرز ہو رہے ہیں سارے ڈے کیئر پروسیجر ہیں, کہ صبح مریض آتا ہے اپنا پروسیجر کراتا ہے اور شام تک اپنے گھر چل جاتے ہیں. پیشنٹ کو آپ اس میں لیتے ہیں؟ یہ ہم جو ہوتا ہے کہ اسٹیج 1 کینسر پیشنٹس کو ہم لیتے ہیں, یا ایسے کینسر پیشنٹس کو بھی لیتے ہیں جن کی سیکنڈریز یعنی کہ 1 یا 2 سیکنڈریز لنگ میں یا جگر میں گئی ہوئی ہیں, ان کو بھی ہم لیتے ہیں. لیکن یوزلی ہمارا ہوتا ہے کہ اسٹیج 1 کینسر کے پیشنٹس کو ہوتے ہیں, اور اب ہم اس کو ریویو بھی کر رہے ہیں. اسٹیج 1 کینسر کا پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو کوابلیشن کے ذریعے آپ اسے مکمل علاج کرتے ہیں, نہ اس کو کیمو تھراپی کی ضرورت ہے, نہ اس کو فردر سرجری کی ضرورت ہے, نہ اس کو ریڈیو تھراپی کی ضرورت ہے. یہ اتنی بڑی سہولت ہے. ہم تو اس کے رزلٹ دیکھ کے خود بھی تھوڑے حیران رہ گئے. پھر سی ایم صاحبہ نے اس کے بارے میں ہم سے فیڈ بیک لیا, عظمت صاحب نے ہمارے سے فیڈ بیک لیا, ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب نے ہمارے سے فیڈ بیک لیا, بلکہ ایسے منسٹر صاحبان بھی جن کا اس سے تعلق نہیں تھا شعبہ ہیلتھ سے, انہوں نے بھی ہمارے سے کمپلیٹ فیڈ بیک لیا. جی, تو انہوں نے فیڈ بیک لیا. پھر سی ایم صاحبہ نے خود آ کے وزٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں جو ٹریٹڈ مریض ہیں پہلے میں ان سے خود بات کرنا چاہتی ہوں, اور انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں بات کی. ہم سائٹ پہ کھڑے تھے, لیکن انہوں نے کہا جی میں خود بات کروں گی. شی ٹک انٹرویو فرام ایچ اینڈ ایوری پیشنٹ. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا کچھ ایسے مریض جو ابھی جن کے ہونے تھے ان سے کیا. پھر انہوں نے اس پروسیجر کی ویڈیو ساری کی ساری دیکھی, خود آ کے بیٹھ کے دیکھیں. ان کا دورہ ہمارے لحاظ سے تو ہمیں کہا کہتے تھے 35 منٹ کا, لیکن 2.25 گھنٹے میں ہاسپٹل میں ٹھہری. انہوں نے ایک ایک چیز کو خود دیکھا,
اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. اور میں ویسے اور تھوڑا ابھی تک سا سکسیسفل جا رہا ہے؟ جی سکسیس. اور میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آئی واز بٹ امیزڈ ایز ویل کہ جس باریکی سے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا. میں ویسے ایسا ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا, بٹ ماشاء اللہ بہت ذہین اور بہت ہی جو ہے نا تجربہ کار ہیں ان معاملات کے اندر. وہ ایک ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنے کو اور جانچنے کی, جسے کہتے ہیں نا کہ ٹو سی ایوری تھنگ ٹو ڈیٹیلس, وہ انہوں نے اس کے بارے میں دیکھا. پھر وہ مطمئن ہو گئی. اب ہمارے سے ہر مہینے اس کے بارے میں فیڈ بیک لیا جاتا ہے. پیشنٹ کا کرائٹیریا کیا ہے جس کو آپ؟ جی مین کرائٹیریا بہت زیادہ نہیں ہے. جی ہم ابھی تک ہمارے پاس 1998 مریض جو ہے نا رابطہ قائم کر چکے ہوئے. ہم نے اس کے لیے باقاعدہ اپنی MDT ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. پیشنٹس آ کے رجسٹر ہوتے ہیں. ہم نے موبائل ایپ, میں آپ کو دکھاؤں اپنے موبائل ایپ بھی بنائے, اس کے تھرو بھی لوگ اپنی رجسٹریشن کرتے ہیں. وہ آتے ہیں یہاں پہ, ہم ان کو فرسٹ فیز میں ایویلیوشن کرتے ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو مریض اس کے لیے علاج کے قابل ہو سکتے ہیں ان کو ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں. اس پہ ہماری ہر سیٹرڈے کو 10 بجے ہماری MDT ٹیم بیٹھتی ہے, وہ ان کو فائنلائز کرتی ہے. ان فائنلائز پیشنٹس میں سے ہر ایک چیز کا دیکھا جاتا ہے کہ مریض کوئی خون پتلا کرنے والی دوائی تو نہیں استعمال کر رہا, کوئی اس کو کوئی بہت زیادہ ایکسٹینسو بیماری تو نہیں ہے, ہارٹ کی, لنگس کی, لیور کی کوئی بہت ایکسٹینسو بیماری تو نہیں ہے. ان کے بعد پھر ان کو الٹیمیٹلی فائنلائز کر کے شارٹ لسٹ کر کے پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور ہم ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو ہم یہ کویبولیشن پروسیجرز کرتے ہیں. بھارت میں, بنگلہ دیش میں, یہ ہمارے ہمسایوں میں کہیں ہے یہ مشین؟ سوائے چائنا میں جو ہمارا بہت ہی دوست ملک ہے, اور ہم اس کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹیکنالوجی دی. اس وقت کسی نیبرنگ کنٹری میں یہ مشین اویلیبل نہیں ہے. جی یا امریکہ میں ان کے اپنے ورژنز ہیں. یہ چائنیز ہے, یہ کویبولیشن, امریکہ میں کرائیوبلیشن مشینز ہیں. یہ کویبولیشن مشین جو ہے نا پہلی ہے جو چائنیز ٹیکنالوجی نے اپنی ایجاد کی. اور جو کینسر کے حوالے سے لوگ سمجھتے تھے کہ لا علاج ہے, اور یہ اب ساری چیزیں بدل رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ کتنا ایکسپینسو آپ نے بات کی تھی, کتنی کی آئی تھی مشین؟ یہ مشین 28 کروڑ روپے کی آئی تھی. ٹھیک ہے. اور 28 کروڑ روپے کے ہی اس کے ڈسپوزیبلز آئے, جس میں جو پروب یوز ہوتا ہے بہت اسپیسیفک پروب ہے, اور ہر پروب کی قیمت کوئی 16.5 لاکھ روپے ہے. ایک پیشنٹ کے لیے ایک پروب؟ جی ہم ایک پیشنٹس کے لیے ہم 2 یا 3 پروبس بھی یوز کرتے ہیں, لیکن ہم نے جو ان کے ساتھ جو معاہدہ طے کیا ہوا ہے, کیونکہ جو ہماری شروعات ہے تو اگر ہمیں ایسے ٹیومرز بھی کرنے پڑے جس میں 2 یا 3 پروبس کی ضرورت ہے تو اسی کے اندر ان بلٹ ہے. لیکن فی الحال اگر ہم کیلکولیٹ کریں, اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا رہا تو اوور ہیڈز ڈال کے قریباً یہ ایک مریض پہ 20 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. ایک پیشنٹ؟ جی ایک پیشنٹ پہ. 20 لاکھ روپے. تو گورنمنٹ کو اس وقت 16.5 لاکھ روپے پڑ رہے ہیں, لیکن ہر ایک مریض کو یہ فری ٹریٹمنٹ دی گئی ہے, کسی سے ابھی تک کوئی پیسہ چارج نہیں کیا گیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کارآمد علاج جب ہم زیادہ لوگوں کو کر لیں گے تو ایسے مریض جو کہ اپنی ٹریٹمنٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ وہ بھی آئے جو ٹوٹی پوٹی ایمبولینسز میں آئے, یہاں پہ وہ لوگ بھی آئے جو ویل چیئرز میں آئے, لوگ وہ بھی آئے جو مرسیڈیز میں آئے, اور پجیروز کی بھی ایک لائن بھی ہمیں کھڑی ہوئی باہر ملی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے اس کی پیمنٹ کرے. ابھی تک ویسے اب تک ہم نے کسی کو چارج نہیں کیا. جو افورڈ بھی آپ کو کرنا, جی ہمارا خیال ہے کہ اٹ شوڈ بی اے سیلف سسٹینیبل ماڈل. اور بھی مشینیں منگوا رہے ہیں؟ جی ہم اور مشین, ہم 5 مشینوں کو آرڈر پلیس کر رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں, آپ یہ میرے لیے آپ شروع میں حیران ہوئے تھے, میں اب حیران ہوا ہوں, اور یہ بہت زبردست ہے. یہ مشین کی بات جو ہے ہماری پوری ایک بریک لے گی, کیونکہ اتنا زبردست ہے میں خود حیران ہو رہا تھا. تو واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام الزون میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میری پسندیدہ شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز. ان سے ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کویبولیشن مشین کے اوپر بات کی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے ایک ٹاپ کا طبی تعلیمی درجہ ہے, اس کی خدمات کے اوپر بات کی ہم نے. ابھی ہم بات کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کنگ ایڈورڈ کے ساتھ سب سے زیادہ, یہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ ہاسپٹل جو ہے منسلک ہیں, کتنے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا جی, اس طرح ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی قریباً لاہور کے اندرون شہر کی جتنی آبادی ہے اس کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. یہ قریباً کوئی 1/3 آبادی ہے پورے شہر لاہور ایسے ہی. جی اگر آپ نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 7,449 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر آباد ہیں یہاں پہ, جس کا مطلب ہے کہ سارے پاکستان کی موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا جو ہے نا وہ یہ ایریا ہے. تو یہاں کی اپنی ہیلتھ کنسرنز اور تبھی اتنا سارا جو ہے نا یہاں پہ اسپتال ہیں.
ایشیا کا سب سے بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل میو ہاسپٹل 2800 بیڈڈ ہاسپٹل یہاں پہ موجود ہے. 2 ڈیڈیکیٹڈ ویمن ہاسپٹل ہیں جو کہ اٹیچڈ ہیں کنگ ایڈورڈ کے ساتھ, لیڈی ولنگٹن اور لیڈی ایچسن ہاسپٹل. اور اس کے علاوہ اندرون شہر میں سید مٹھا ہسپتال, نواز شریف یکی گیٹ ہاسپٹل, پولیس لائن ہاسپٹل, کوٹ خواجہ سعید, میاں منشی ہاسپٹل اور پہلے میو کینسر کیئر ہاسپٹل منامہ, یہ سب اس کے ساتھ منسلک اسپتال ہیں, ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں. ہماری فیکلٹی, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں ان ہسپتالوں میں, اور ہماری فیکلٹی جا کے وہاں پہ ٹیچ کرتی ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ گو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پاکستان کا سب سے بڑا طبی ادارہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے اسپتال ہیں, ان کے اندر بھی فیسلٹیز ویسی ہی ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس بہترین طریقے سے ٹرین ہو سکیں. تو 3-4 چیزیں جو فوری طور پہ ہمیں میو ہسپتال میں کرنے کی ضرورت تھی. ایک تو پہلا تھا کہ ہماری ایمرجنسی کو ہم ایک لیول 1 ٹراما سینٹر بنانا چاہتے تھے. وہ ہم نے کمپلیٹلی 5 سٹوریڈ بلڈنگ ہے. اب اٹ از 240 بیڈڈ ایمرجنسی, پیور انڈیپینڈنٹ ایمرجنسی, جس کے اندر اپنا اس کا MRI ہے, اپنا CT اسکین ہے, اپنی لیب ہے, اپنی مشینری ہے, ہر چیز ہے. اور یہ ایشیا کی سب سے بگیسٹ ایمرجنسی. آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا جہان کا ٹراما یہاں پر آتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا جو ایک ہمارا سمجھتے تھے ہم کہ ہمارا تھوڑا سا ایریا جس کو ہمیں بہت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, شمالی لاہور میں جو بچوں کی جو پاپولیشن ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے میو ہاسپٹل ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا پیڈیاٹرک ایمرجنسی, اب تو آپ نے پورا اس کو بنا دیا ہے. پیڈیاٹرک ایمرجنسی, ہماری پیڈیاٹرک میڈیسن, پیڈیاٹرک سرجری, پیڈیاٹرک برن یونٹ, سب کو ٹوٹلی اس کو سب کو ریڈو کیا گیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میو اسپتال کے اندر ایک چلڈرن اسپتال بھی. جی بالکل سر, ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے, اور یہ 543 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, مطلب بڑا ہسپتال ہے یہ. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس تھا کہ ہم نے جو ہے نا اپنا جو ہمارا آئی وارڈ ہے جو کہ 8 سٹوریڈ بلڈنگ ہے, یہ پیڈیاٹرک وارڈز بھی دونوں 5 سٹوریڈ بلڈنگز ہیں, اس کو ہم نے سارے کو ٹوٹلی ریڈو کیا. اور اس کے بعد ہمارا ایک بہت قدیم چیسٹ وارڈ تھا جس کو TB چیسٹ وارڈ کہا جاتا تھا, جو ہمارا پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے ریڈو کیا. تو ہم نے میو ہاسپٹل کے اندر رہتے ہوئے کنسٹرینٹس کے اندر ہم نے قریباً میو ہاسپٹل کی قریباً سمجھ لیں کہ گھڑی وارڈ کو چھوڑ کے سب OPD کو چھوڑ کے ہم نے سب کو رینوویٹ کر دیا. OPD کا نمبر بھی آ جائے گا ویسے. جی OPD کا نمبر بھی گورنمنٹ نے اب کہا, ہم OPD کی طرف اب اس کو چل پڑے ہیں. اس کو لیڈی ایچسن کو اب دیکھیں تو ٹوٹلی ریڈو کیا ہم نے اس کو. ٹھیک ہے. لیڈی ولنگٹن ونس اگین گورنمنٹ کی ہیلپ کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کی دونوں کی توجہ اس کے اوپر رہی کہ ٹوٹلی نیا سرے سے بنا رہے ہیں. اس 9.8 بلین روپیز پروجیکٹ, اور انشاءاللہ 23 مارچ کو ہم سرکار پنجاب کے حوالے یہ کریں گے. جی 23 مارچ تک ہو جائے گا. 23 مارچ کو ہم اس کو کمپلیٹلی ہم اس کو بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور ہم 23 مارچ کو انشاءاللہ کنگ ایڈورڈ کی طرف سے اور لیڈی ولنگٹن کی طرف سے ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب آئے اور اس کا افتتاح کرے, اور ہماری خواہش ہوگی CM صاحبہ خود آ کے اس کا افتتاح کریں. اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو نواز شریف یکی گیٹ, سید مٹھا ہسپتال, کوٹ خواجہ سعید, میو کینسر کے ہسپتال, ان سب کو ہم نے ریڈیو کر لیا. تو ہم نے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی مدد سے ہم نے قریباً کوئی 3 ارب روپیہ خرچ کر کے یہ تمام جو ایگزسٹنگ ہاسپٹلس تھے ان کو ریڈو اس طریقے سے کیا ہے کہ جنرل پبلک کو یہاں پہ آ کے تو خوشی محسوس ہو. اب میں چاہوں گا کہ آپ کسی دن جا کے صرف لیڈی ایچسن کا دورہ کر لیں, آپ جا کے ہمارے آئی وارڈ کو دیکھ لیں, آپ ہماری پیڈیاٹرک ایمرجنسی کو دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دس از اے ڈفرنٹ پلیس ناؤ. تو یہ ہے اس میں. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کو بھی ٹھیک کرنا, کنگ ایڈورڈ اور ہماری ایسوسیٹ ہاسپٹل, ظاہر ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, اس میں پوری آپ کی فیکلٹی انوالوڈ ہوتی ہے. ان اسپتالوں کے چیف ایگزیکٹوز, ان کے MS صاحبان, ہارون حامد صاحب, مدبر صاحب, فرائے نام, یہ سب جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہے, اور ان لوگوں نے بہت ہماری جو ہے نا مدد کی اس کے اندر. HR کی کوئی کمی کہیں ہے, جیسے ہسپتال ہے جی یا میاں منشی ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ بارہا اس کے بارے میں ہماری توجہ دلائی گی ہمیں ان ہسپتالوں کی طرف سے کہ تھوڑی سی ہیومن ریسورس کی کمی ہے. خاص طور پر دیکھیں کوئی بھی ہسپتال 3 اسپیشلٹیز کے بعد نہیں چل سکتا. ایک ریڈیولوجی, ایک اینستھیزیا, ٹھیک ہے, اور ایک پیتھولوجی. دیکھیں اگر میں سرجن ہوں پروفیشنلی, تو اگر میرے پاس ریڈیولوجی کی سروسز نہیں ہیں, اینستھیزیا کی سروسز نہیں ہیں, پیتھولوجی, تو پھر میں نے کیسے آپریشن کرنا؟ مشکل اور یہ ہر ایک اسپیشلٹی کی جیسی ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرٹیکل, اس کو میں ایسے کہتا ہوں کرٹیکل HR, یہ کرٹیکل HR پورا کرے تو باقی کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے.
تو میں نے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اور سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کی, انہوں نے 2 میٹنگز اس سلسلے میں کر چکے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ بہت جلدی ہم ایڈ ہاک بیسس پہ یا لوکم بیسس پہ اپنی اس کو پورا کر لیں گے. HR کی کمیٹی ہو جائے گی پوری. اچھا, اس سارے کنگ ایڈورڈ کا, میو کا, اس سارے کا جو مین فوکس ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس. جی ہاں بالکل. اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو نیوٹن ہال کے آپ کا جو ہاسٹل ہے اس کو بھی رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے, بہت خستہ حال ہے. باقی تو آپ نے مان روڈ پہ ادھر ادھر اور بھی ہیں وہ چل رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جو مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ ہے کیا, تو میں اسے بتاتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ جو نا سنگ و خشت نہیں ہے. جی, یہ بنیادی طور پہ یہ بڑے بڑی اپنی بلڈنگز کے ساتھ پٹیالہ ہالز سے یا پٹیالہ بلاک سے یا بہاولپور بلاک سے یا کپورتھلا بلاک سے یا جند بلاک سے یا فرید کوٹ بلاک سے نہیں پہچانا جاتا. یہ پہچانا جاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنی فیکلٹی کے. تو میرے نزدیک 2 ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس ادارے کے اندر. پہلی بات, ہمارا سب سے بڑا کلائنٹ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. بالکل. تو اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ایک ماڈرن کریکولم دیا جائے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کریکولم کمیٹی, یعنی کہ ان کو پڑھانا کیا ہے, جدید سب سے زیادہ ضروری تعلیمی تقاضوں کے ساتھ ان کو بہرور کیسے کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا میں مبارکباد دوں گا اپنی فیکلٹی کو اور اپنی جو ہے نا جو کریکولم کمیٹی کو. انہوں نے بالکل نیا کریکولم سیٹ کیا, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ میں ریزیڈنسی پروگرام میں, برٹش ریزیڈنسی پروگرام میں سب سے زیادہ ٹاپ موسٹ اور سب سے زیادہ تعداد میں جو پوزیشن حاصل کریں وہ کیمکولینز ہیں. سارے پاکستان جتنے کیمکولینز ہوتے ہیں, آپ باقی پورے صوبے کے جو ہے نا اگر آپ میڈیکل کالجز کو ملا لیں, ان کو ملا کے اس سے زیادہ کی تعداد کیمکولینز کی بنتی ہے. تو ظاہر ہے یہ اسٹوڈنٹس کی ذہانت اور پھر فیکلٹی کی محنت بھی ہے. تو پہلا کام تو تھا کہ یہ ان کے لیے ان کا جو ہے نا ان کا کریکولم کو بحال کیا جائے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ تھوڑے سے نا خراب حالت تھی ان کے ہاسٹل کے میس کی, ان کے ہاسٹل کے رہنے سہنے کی, لڑکیوں کے لڑکوں کی, PGs کی اسٹوڈنٹس کی. وہ سب کو ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیے سارے کے سارے. ان کی جتنے ایکیڈیمک ہالس تھے, جتنے ان کی جو ٹیچنگ فیسلٹیز تھی, سب کو ریڈو کیا گیا. یہاں پہ ہمارا بہت بڑا پرابلم تھا کہ ہمارے لیے تھوڑا پانی ہمارا صاف نہیں آتا. تو ہم نے اس دوران سرکار پنجاب کی اجازت سے ہم نے یہاں پہ 4 ٹیوب ویلز انسٹال کیے, اور وہ اس طریقے سے انسٹال کیے گئے کہ ہمارا کنگ ایڈورڈ, میو, ہمارے تمام ہاسٹلس, ہمارے جو لڑکیوں کے ہاسٹلس ہیں اور لڑکوں کے ہاسٹلس, ان سب کے لیے علیحدہ ٹیوب ویل کیا. اتنا پانی ہمارے پاس آیا کہ ہمارے لیے سرپلس ہوا. تو ہم نے ارد گرد کی آبادی جتنی ہے اس کو بھی ہم نے کہا کہ یہ صاف پانی ان کو یہاں سے فراہم کیا جائے گا, اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ جو یونیورسٹی اپنی ارد گرد کی آبادی کو صاف پانی نہیں پینے کے لیے مہیا کرسکتی, تو پھر یونیورسٹی کا لانے کا حق بھی نہیں رکھتی نا, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اچھی. تو دوسرا ان کے ہم نے تمام ان چیزوں کو درست کیا, کیونکہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کو آپ اچھے طریقے سے رکھیں گے, ان کو رہنے کی اچھی سہولیات دیں گے, ان کے کھانے پینے کا انتظام بڑا سلیقے دار ہوگا, تو پڑھائی پہ زیادہ فوکس, زیادہ توجہ. پھر بھی اس کے باوجود اسٹوڈنٹس کی تھوڑی ظاہر گھروں سے آئے ہوتے ہیں, ان کی شکایت آتی ہے, ان کے ماں باپ کی بھی شکایت آتی ہیں. تو میرے تو یہ بچے ہیں, تو میں ان کی ہر شکایت سنتا بھی ہوں, اور یہ مجھے واٹس ایپ بھی کرتے رہتے ہیں, مجھ سے فون پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں, یہاں پہ آ کے ملتے بھی ہیں یہ. لیکن یہ ہے کہ بہت تمیزدار, بہت اچھے لوگ ہیں, اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں میو کو ایک اور اعزاز حاصل تھا کہ سب سے پہلے کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر یہاں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. شاید زیادہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. جی بالکل. PKLA بعد میں آیا, اور بھی چیزیں بعد میں آئیں, لیکن اب وہ کچھ 7-8 سال سے بند پڑا. جی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی آپ کر رہے ہیں, یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی منظوری یا کیا وجوہات ہیں اس میں کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ چلایا نہیں جا رہا؟ یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جو واقعی میرے دل کے بہت ہی قریب ہے, اور آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا میں اس پہ غمزدہ بھی ہوں کہ ایک ایسا یونٹ, ایک ایسا وارڈ, ایک ایسا اسپتال جس نے پاکستان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے دکھایا, اور یہاں سے سب لوگ ٹرین ہوئے, اور ٹرین ہونے کے بعد پورے پاکستان میں پھیل گئے, اور جو بڑا گردے کا اسپیشلسٹ تھا, جو ٹرانسپلانٹ سرجن تھا, وہ سب یہیں سے ٹرین ہوئے, اور یہیں پر ٹرانسپلانٹ بند ہو جائے. تو میں نے گزارش کی اپنی یورولوجی ڈپارٹمنٹ سے, اس میں بہت سی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت تھی. ایسی بے وجہ بند نہیں ہوا تھا ان کو, کافی ساری چیزیں ملی. وہ ہم نے قریباً کوئی جو ہیلتھ کیئر کمیشن کی جو لاسٹ ہمیں رپورٹ ملی, تو انہوں نے کہا جی آپ نے اپنے قریباً جو ہے نا 92% جو ہے نا چیزیں اپنی آپ نے درست کر لی ہیں. اب آپ نے سوال پوچھے, اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو لائسنس دیں گے, صرف تب دیں گے جب پورے اسپتال کو بھی لائسنس مل جائے. جی,
تو ہم نے جب اپنی ہسپتال کی لائسنسز کو دیکھا تو وہ بھی ہم جو آخری جو ہماری رپورٹ آئی ہے دیٹ از اباؤٹ ہم 80 to 83% پہ ہیں. تو وی ہیو ٹو ریچ اباؤٹ 90%. تو یہ ہماری انشاءاللہ میٹنگ آ رہی ہے 5th کو. ہیلتھ کیئر کمیشن دوبارہ یہاں پر آ رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے تو ہمیں کیونکہ ہم نے اپنی تیاری بہت کی ہے تو ہمیں اس چیز کی جو ہے نا وہ اجازت مل جائے گی کہ ہم گردے کا ٹرانسپلانٹ شروع کر سکیں. ابھی ہیلتھ کیئر کمیشن کی اجازت کی ضرورت ہے. منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے اور ہمارے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھی پتہ ہے. ہمیں اس میں بہت ہمیں معاون ثابت ہوئے ہیں جو پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کے جو پی اوٹا کے عامر زمان صاحب, انہیں بڑی ہیلپ کی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کمنگ منڈے کو آپ کو ہم خوشخبری دیں گے کہ ہم ٹرانسپلانٹ یہاں پہ شروع کریں. یعنی کہ یہ سالوں کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا. ہو جائے گا اعزاز بھی انشاءاللہ. آپ کو نہیں یہ فیکلٹی کا اعزاز ہے, یونیورسٹی کا اعزاز ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پی کے ایل اے میں یا کہیں اور پہلی بار ہوا, لیکن یہ میو کا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے 2007-8 میں شاید کڈنی ٹرانسپلانٹ بالکل ادھر شروع ہو گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, کچھ مسائل اینستھیسیا ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں, کوٹ خواجہ سعید میں بھی ہیں, ادھر ادھر بھی ہیں, میو میں بھی ہیں. جی ان کو حل کرنے کے لیے کوئی آپ نیا عمل؟ جی اس طرح ہے کہ ابھی 2 دن پہلے میری جو دونوں اینستھیسیا کی پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ میری ساری گفتگو ہوئی. ہماری کمیٹی بیٹھی, ہمارے پرو وائس چانسلر رجسٹرار بھی ہم بیٹھے, سی او میو ہاسپٹل کے وہ بھی آئے, ایم ایس بھی آئے میو ہاسپٹل کے. ہم نے بیٹھ کے نا تو پہلے تو سب سے پہلے ہماری خواہش ہے کہ ہم میو ہاسپٹل میں اپنی ری ڈسٹریبیوشن ایسے کریں کہ کوئی آپریشن ٹیبل خالی نہ رہ جائے. دیکھیں ہمارے قریباً کوئی جب ہم میو ہاسپٹل میں سرجری شروع کرتے ہیں نا تو روزانہ قریباً ہمارے کوئی 14 آپریشن تھیٹر سویٹس ہیں جس کے اندر 82 آپریشن ٹیبلز ہیں. تو جب صبح کا آغاز ہوتا ہے تو یہ تمام آپریشن تھیٹرز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد میں ہمیں سینئر ایکسپرٹ, تو ہم نے کہا کہ ہم ان کو ریڈسٹریبیوٹ کریں. اس کے علاوہ ہم اینستھیزیا کور فراہم کرتے ہیں لیڈی ایچیسن کو, لیڈی ولنگٹن کو, کوٹ خواجہ سعید کو اور سید مٹھا اسپتال کو. یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز جاتے ہیں. لیکن ہماری خواہش ہے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا نا کہ یہ کرٹیکل فیلڈز ہیں اینستھیزیا, ریڈیولوجی, پیتھولوجی. تو ہم کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم ریکروٹ کریں اس میں لوگوں کو. اور میرے خیال میں ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سب خوشخبری سن لیں گے کہ یہاں پہ تمام ہیومن ریسورس پورا کر لیا. ویری لاسٹ میں آپ سے ایک سوال رہ گیا کیمکانا کے حوالے سے تھوڑا, کیونکہ کیمکانا جو ہے آپ کے, میں نے لاسٹ آپ کی یہاں پہ میٹنگز بھی چلتی رہی ہیں, سیمینارز بھی ہوئے, کانفرنس بھی ایک ہوئی, وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کا ایک فیس ہے یہ پوری دنیا کے اندر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں کیمکانا کے, ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی پہلی چیز تو میں کیمکانا کے بارے میں کہوں گا کہ جس ہم نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایسی ایلومنائی ہے قابل تقلید ہے, اور میں چاہوں گا کہ باقی یونیورسٹیز, باقی جو ادارے ہیں ان کی بھی ایلومنائی ایسے ہی کام کریں. جو پہلا جب میں اس یونیورسٹی میں ایز اے وائس چانسلر آیا تو میرا شاید 22واں دن تھا. اسی دفتر کے باہر میں جب انٹر ہوا تو کوئی 15 یا 20 بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی گرمیاں تھیں. میں کہا آپ خیریت سے ہیں کہ سر ویسے ہی آپ سے, میں کہا نہیں آپ آئے ہیں تو کوئی پرابلم ہوگی جب بھی, تو آپ کہ نہیں سر ہم ویسے ہی آئے تھے. میں کہا دیکھو اب آپ اندر آؤ, بیٹھو. بیٹھے, پانی وانی پیا. تو میں نے کہا بتاؤ بچوں کیا مسئلہ ہے؟ سر وہ بس ویسے ہی آپ سے ملنا تھا. میں کہا دیکھو بغیر ضرورت تو کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آتا, کوئی مسئلہ ہوگا. پھر مجھ سے ایک لڑکی بولی کہ سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری فیس معاف کر دیں. یہ بات نا یہ میری انا کو بھی چھو گئی, اور میرا خیال تھا کہ ان کی تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ انا کو جو ہے نا پامال کیا گیا ہوگا. جب جس لڑکی کو اپنے منہ سے پاکستان کا ٹاپ موسٹ میرٹ, پاکستان کا سب سے ذہین طبقہ یہاں پر آ جائے, کنگ ایڈورڈ میں میرٹ پہ داخلہ آ جائے, اور وہ اس کو یہ منہ سے کہنا پڑے کہ آپ ہماری فیس معاف کر دیں. میں نے اسی وقت فون, میں کہ ادھر ہی بیٹھو, میں نے اس وقت فون اٹھایا. ہمارے اس وقت جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے فتح شہزاد سے میں نے سے بات کی. میں کہا فتح صاحب یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے. میں کہا فتح صاحب یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا سر آپ کے پاس کتنے اسکالرشپس ہیں؟ میں کہا جی 117. کلاس کتنی کی؟ میں کہا جی 327 کی. تو کتنے اسکالرشپ چاہیے؟ میں کہا جی, میں کہا 337 کی کلاس ہے. تو کہنے کہ میں کہا جی 220. کہتے 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کریں گے. 2 گھنٹے بعد ان کا فون آیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے ہماری طرف سے 220 اسکالرشپس حاضر ہیں. 220 اسکالرشپس. اچھا, اور اس کے 3 دنوں کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے نا $78,000 کا چیک بھجوا دیا. تو ہماری وہ کلاس ٹیوشن فری ہوئی. ہماری اس سے اگلی کلاس کو بھی ٹیوشن فری کیا انہوں نے, اور اس دفعہ جو فرسٹ ایئر آ رہی وہ بھی ٹوٹلی ٹیوشن فری ہوگی.
تو اس وقت 3 سال ہمارے ایسے ہیں جو کہ کیمکانا نے وعدہ کیا کہ 5 کے 5 سال کو یہ ٹیوشن فری کرنے کا جی کنگ ایڈورڈ میں جو بچہ میرٹ پہ داخلے کے لیے آ گیا اس کو پھر اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی ٹیوشن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ شاید یہ کہیں باہر کہیں یونیورسٹی کسی اور دنیا میں ہوتی تو شاید لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ان کو تو سونے کے تاج پہ پہنا دینے چاہیے ان لوگوں کو, اور یہ کرتے ہیں باہر کی یونیورسٹی میں لوگ کرتے ہیں انڈومنٹ فنڈس کے تھرو. تو انہوں نے ہماری یہاں پہ ہیلپ کی. پھر اس کے بعد آپ نے مقبول بلاک تو دیکھ ہی لیا ہوگا. دیکھیں نا یہ 220 اسٹوڈنٹس آپ نے کہا ان کی زندگیاں بن گئی نا. جی بالکل, یہ کوئی چھوٹا کام جی چھوٹا کام نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر مقبول بلاک تو آپ نے دیکھ ہی لیا, ٹھیک ہے. اور جی انہوں نے 2 ارب روپیہ خرچ کیا. انہوں نے کہا جی میں سنگل ڈونر ہوں گا. پھر عارف آغا صاحب آئے, انہوں نے ایک نیا ہمیں آڈیٹوریم بنا دیا, لفٹس لگوا دیں خاص طور پہ فزیکلی چیلنج بچوں کے لیے کہ اگر فزیکلی چیلنج کو بچہ ہوگا تو پی سی آفس میں کیسے آئے گا. تو پاتھ ویز بنائے, نئی لفٹس لگوا کے دیں. پٹیالہ بلاک میں ہیریٹیج بلڈنگ ہے, یہاں پہ لفٹ لگانا بہت مشکل تھا لیکن انہوں نے بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیا. 10-12 کروڑ روپیہ تو انہوں نے ویسے ہی خرچ کر دیا کہ جو ہے نا یہ ابھی جو بشیر صاحب ہیں یہ بیسکلی از اے کارڈیوتھوریسک سرجن ان لاس ویگس. انہوں نے ہمیں بشیر کارڈیوتھوریسک سینٹر کے لیے کچھ 6 بلین روپیہ انہوں نے عنایت کیا. ہمارا کنگ ایڈورڈ کا جو نیا کیمپس بن رہا ہے امجد سدائی صاحب نے اس کے لیے 4 بلین روپیہ پروجیکٹ کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم انڈیویجول, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کسی کو شامل نہ کریں, ہم انڈیویجول ڈونرز ہیں. یعنی آپ کے کیمپ کا بہت شاندار خدمات دے رہے ہیں. جی بہت زیادہ دے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری ویژن تھی نا کنگ ایڈورڈ کی کہ یہ ماڈرن سائنسز اور ماڈرن نالج حاصل کر سکے, اس میں بھی انہوں نے ہماری بہت مدد کی. پہلا تو میں چاہتا تھا کہ ہمارا جو ہے نا وہ بایو بینک ہمارا بنے. دیکھیے بایو بینک جو ہے نا جب تک کسی یونیورسٹی کے پاس اپنا بایو بینک نہیں ہے وہ کوئی نئی ریسرچ کر ہی نہیں سکتی. تو پاکستان کی یونیورسٹیز میں سے آغا خان کے بعد یہ تو ہماری وہ تو پرائیویٹ ہے نا, پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پہلا ایک ایسا ادارہ تھا جس کا اپنا بایو بینک بنا. ہم نے بنا لیا. ہم نے اس وقت ان کو 1600 سے زیادہ سیمپل سٹور کیے. یونیورسٹی آف کولمبیا نے ہماری اس میں بہت ہیلپ کی, ان کی فیکلٹی نے بہت ہیلپ کی. ان کے سائنٹسٹ جو کہ امریکنس تھے بائی برتھ وہ یہاں پر آئے, انہوں نے ہم آ کے گورو نے آ کے ہمیں سارا بنایا. ہمارا جینوم سیکوینسنگ سینٹر کو اسٹیبلش کیا. اب یہاں پہ بایو بینک کے تھرو یہ بایو بینک کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ دیکھیں جب جس طرح کسی کو بخار ہو تو آپ 10 اینٹی بائیوٹک بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کا بلڈ کا سیمپل لیں, کلچر کریں اور کلچر کے حساب سے جو ایک دوائی آتی ہے وہی دیں. تو یہاں پہ ہے کہ آپ ٹیشوز لیتے ہیں, ان کی جین سیکوینسنگ کرتے ہیں, ان کے جین کو کوڈ کو بریک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کینسر کس نوعیت کا اور اس پہ کون سی دوائی کارآمد ہوگی. تو کینسر کی جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ تھیراپی, تو اب ہم یہاں پہ ٹارگیٹڈ تھیراپیز اپنی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ایک ایسی نئی جہد تھی جو ہم یہاں پہ اسٹیبلش کر سکے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, جو کہ اس کی ضرورت تھی ٹو اسٹیپ ان ٹو فیوچر. اور ہم یہ ساتھ سمجھ گئے کہ آپ نے بہت سارا نام تو شور سنو گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. میں اس کو ہمیشہ اسسٹڈ انٹیلیجنس کہتا ہوں. تو ہماری فیکلٹی نے مل کے, ہم سب نے مل کے یہاں پہ پروفیسر سائرہ افضل بہت اس میں کارآمد ثابت ہوئیں. انہوں نے اپنا ایک اسکول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم نے یہاں پہ اپنا ڈیولپ کیا, جہاں پہ ہمارے بچے باقاعدہ تربیت لیتے ہیں ہاؤ ٹو ایکچولی ورک ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کس طریقے سے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیمکولینز جب فیوچر میں اسٹیپ ان کریں گے تو ان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ بہت شکریہ آپ کا. بہت زبردست رہا اور بہت ساری چیزیں رہ بھی گئیں کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ تھیں اور آپ نے ماشاءاللہ جتنے سارا زبردست انداز کے اندر بتایا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور اس سے جو منسلک اسپتال ہیں بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں. جیسے سب سے بڑا پروجیکٹ نواز شریف کینسر کیئر اسپتال اور کوابلیشن کے حوالے سے آج نئی چیزیں ہم نے بھی دیکھی سنی, وہ بہت زیادہ حیران کن ہے. اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ کامیاب رہے پروجیکٹ, اور نہ صرف یہاں پر میو میں بلکہ دوسرے جو اسپتال ہیں پورے پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر یہ ٹیکنالوجی جائے کیونکہ کینسر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. وی سی صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم نواز شریف کینسر کیئر اسپتال بھی جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں پہلا پنجاب میں جو سرکاری سطح کے اوپر ہاسپٹل کینسر کے علاج کے حوالے سے بن رہا ہے وہاں پر کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے لاہور میں.